बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आजकल का सबसे हॉट इशू है, टॉपिक है। ख़ास तौर पर जो सिविल लिटिगेशन है उसके अंदर हर तीसरा या चौथा केस जो है वो इसी हवाले से अदालतों में आता है। इस बारे में बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ़ तरीके से इसके बारे में सवालात पूछे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में उन तमाम सवालात को हम आपको एक्सप्लेन कर सकें, उनके जवाबात, ताकि ये जो चीज़ें हैं आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिबा या गिफ्ट के हवाले से, कि जब कोई शख्स किसी को कोई प्रॉपर्टी हिबा कर देता है या गिफ्ट कर देता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है या उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है। यानी कि हर शख्स अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से इसके बारे में हमसे सवालात पूछता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आज की इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। सबसे पहली बात है कि गिफ्ट कहते किस चीज़ को है, या हिबा करना, इसका मतलब क्या है। तो हर वो चीज़, यानी कि जब कोई शख्स आकिल, बालिग, मालिक, काबिज़, ये मैं उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसको हम गिफ्ट कहते हैं। कोई शख्स जो आकिल है, बालिग है, मालिक है और किसी जगह पर काबिज़ है, वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद किसी को अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम गिफ्ट कहते हैं। विदाउट कंसिडरेशन, बग़ैर किसी मुआवजे के कोई शख्स अगर किसी को गिफ्ट करता है तो ऐसी चीज़ या ऐसी प्रॉपर्टी हिबा या गिफ्ट कहलाती है। अब हिबा या गिफ्ट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं कानून की नज़र में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस हवाले से हमें जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, हमें रहनुमाई देता है, उसका सेक्शन 122 से लेके 129, 122 से लेके 129 तक जो सेक्शंस हैं वो हमें हिबा के बारे में या गिफ्ट के बारे में मालूमात प्रोवाइड करते हैं। 122 में बताया जाता है कि हिबा या गिफ्ट किस चीज़ को कहते हैं। 123 के अंदर हमें ये बताया जाता है कि इसकी बेसिक शराइत या इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनका जानना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी को हिबा या गिफ्ट करते हैं। नंबर 1, ऑफ़र। आप किसी को ऑफ़र करें, ये सबसे पहली चीज़ है। यानी जो मालिक है, जिसके पास पोजेशन है, वो किसी को गिफ्ट की ऑफ़र करता है। दूसरा है एक्सेप्टेंस। दूसरा शख्स जिसको आप गिफ्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम डोनी बोलते हैं, गिफ्ट देने वाला डोनर है और गिफ्ट लेने वाला डोनी कहलाता है। डोनी की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। उस गिफ्ट का, उस चीज़ का कब्ज़ा आप डोनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं फौरी तौर पर। ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी गिफ्ट के। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो फिर ये गिफ्ट डीड जो है वो कंप्लीट नहीं होती। अगर हो जाती है तो वो आगे चल के कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने गिफ्ट डीड तैयार की है, आपने ऑफ़र की है, और दूसरे शख्स ने, जिसने एक्सेप्ट करना था, उसके सिग्नेचर उस गिफ्ट डीड के ऊपर नहीं थे बाय मिस्टेक या किसी भी वजह से, तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब ऐसी गिफ्ट डीड को चैलेंज किया गया तो वो इस ग्राउंड के ऊपर उसको खारिज कर दिया गया, इस गिफ्ट डीड को मनसूख कर दिया गया। इसके ऊपर गिफ्ट लेने वाले की एक्सेप्टेंस यानी उसके सिग्नेचर मौजूद नहीं है। बेसिक ये 3 इंग्रेडिएंट्स या शराइत का होना ज़रूरी है किसी भी गिफ्ट डीड को कंप्लीट करने के लिए। अब इस हवाले से जो दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या उस गिफ्ट डीड को बाद में मनसूख या कैंसिल करवाया जा सकता है या किया जा सकता है।
تو اس کے کچھ ایسے گراؤنڈز بھی ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو کینسل یا منسوخ کروا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو گفٹ دینے والا ہے، جو ڈونر ہے، وہ اگر اس نے ابھی ڈیلیوری آف پوزیشن نہیں دی، قبضہ دوسری پارٹی کو نہیں دیا ڈونی کو، تو وہ اس گفٹ ڈیڈ کو کینسل کرنے کا رائٹ رکھتا ہے، وہ اس کو کینسل کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو بیسک جس کی بیس پہ آپ اس کو کینسل کروا سکتے ہیں وہ ہے کہ جو فراڈ کی بنیاد پر یا دھمکی کی بنیاد پر کسی سے زبردستی دھون سے آپ اس سے کوئی گفٹ ڈیڈ کے اوپر کسی مالک سے سائن کرواتے ہیں، ڈونر سے، اس کو کورٹ آف لاء میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے یہ گفٹ ڈیڈ نہیں بنائی تھی، یہ زبردستی اس کے اوپر میرے سائن انگوٹھے کروائے گئے ہیں۔ یہ ڈونر خود بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کے وارثان ہیں وہ بھی کورٹ آف لاء میں جا کے ایسا سوٹ فائل کر کے اس گفٹ ڈیڈ کی کینسلیشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے جو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ گفٹ ڈیڈ بنائیں تو آپ اس کو سب رجسٹرار آفس کے اندر اس کو رجسٹرڈ ضرور کروائیں، کیونکہ رجسٹرڈ کروانے کے لیے جو دونوں پارٹیز ہیں وہ پیش ہو کر اپنی کنسنٹ دیتے ہیں، دونوں کے سگنیچر اور تھم امپریشن ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وہ جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتی ہے۔ اس کو بعد میں چیلنج کرنا اور اس کو کینسل کروانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسری چیز ہے کہ فراڈ کی بیس پہ اگر آپ گفٹ ڈیڈ بناتے ہیں تو اس کو کورٹ آف لاء میں چیلنج کر کے اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ بیمار ہے اور بستر مرگ کے اوپر ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر وہ کوئی گفٹ ڈیڈ کرتا ہے، کسی کے نام کوئی پراپرٹی گفٹ کرتا ہے، تو اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کینسل کروانے کے لیے، اسپیشلی جب کوئی شخص بستر مرگ کے اوپر ہے تو اس ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس سے پیچھے 6 ماہ تک کا جو پیریڈ ہے، اس کے اندر اگر اس نے کوئی گفٹ ڈیڈ سائن کی ہے یا کسی کو گفٹ کیا ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب کوئی شخص ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوتا ہے تو نارملی اس کے جو سینسز ہیں وہ پراپرلی کام نہیں کرتے، تو ایسی صورتحال میں جب وہ گفٹ کر رہا ہے کسی کو تو یہ امکان ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، اپنے فہم و فراست کے ساتھ وہ گفٹ ڈیڈ نہیں بنا رہا، تو اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز کہ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کو بھی کوئی پراپرٹی موویبل ہو یا اموویبل اس کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ ایسی گفٹ ڈیڈ بناتے ہیں، اس کے 6 ماہ کے اندر اندر اس بچے کا اس دنیا میں آنا یعنی پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی گفٹ ڈیڈ جو ہے، ایسا گفٹ جو ہے، اس کو بھی کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ یہ چند صورتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کینسل کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں باقی بہت سارے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں آپ اس کو کینسل یا منسوخ بعد میں نہیں کروا سکتے، یا عدالت میں جا کر کے بھی آپ اس کو منسوخ نہیں کروا سکتے، وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں یا کون سی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جو آپ نے گفٹ کیا وہ کوئی پیرشیبل آئٹم ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اب ایسی گفٹ ڈیڈ کو آپ بعد میں کینسل نہیں کروا سکتے۔ اسی طرح سے اگر اس کی شکل یا حیت تبدیل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنے گودام کے اندر پڑی ہوئی گندم دے دی تھی، اس نے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا آٹا بنا لیا ہے، تو اب وہ جو گفٹ ہے اس کی حیت یا شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کسی کو پلاٹ گفٹ کیا تھا، اس پلاٹ کے اوپر انہوں نے گھر تعمیر کر لیا ہے، تو اس کی حیت یا اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، تو اب ایسا گفٹ جو ہے آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو چیز آپ نے کسی کو گفٹ کی ہے، اگر بعد میں اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے تو اب بھی اگر آپ چاہیں، آپ کے دل میں لالچ آیا کہ میں یہ گفٹ واپس لے لیتا ہوں، اب بھی اس کا کینسل کروانا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی قیمت تبدیل ہو چکی ہے۔
اسی طرح سے اگر جو ڈونی ہے جس کو وہ گفٹ دیا گیا ہے وہ اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو آپ ایسی گفٹ ڈیڈ کو بھی چیلنج کر کے اس کو کینسل بعد میں نہیں کروا سکتے اس کے دنیا سے جانے کے بعد۔ یا پھر یہ کہ ڈونی جس کو وہ گفٹ دیا گیا ہے وہ اس گفٹ کو آگے کسی کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے۔ اب بھی چونکہ وہ ٹرانسفر ہوگی اس کی اونرشپ کسی تھرڈ پارٹی کو، تو اب اس گفٹ کو کینسل کروانا ممکن نہیں رہا۔ اسی طرح سے جب آپ ہبہ بالعوض کرتے ہیں، آپ نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کی اور اس کے بدلے میں اس نے بھی آپ کو کوئی چیز گفٹ کر دی، تو یہ ایکسچینج آف گفٹ ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں بھی آپ اس ہبہ کو یا اس گفٹ کو کینسل نہیں کروا سکتے۔ اسی طرح سے اس میں کچھ شرائط رکھ لی جاتی ہیں، ہبہ بالشروط بھی اسے بولتے ہیں۔ وہ اگر شرائط آپ رکھ کے بھی کوئی ہبہ کرتے ہیں تو ایسے ہبہ کو بھی بعد میں پھر اس کو کینسل کروانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے یا اس کو ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پردہ نشین عورت ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ کسی کو گفٹ کر دیتی ہے، ایسے گفٹ کو، یہ میں اس میں ضمنی بات کر رہا ہوں کہ ایسے گفٹ کو بعد میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ اس نے جب اس کو گفٹ کیا تھا تو وہ کہے گی کہ میں چونکہ پردے میں رہتی ہوں تو میں جان نہیں سکتی تھی کہ میں جن کو دے رہی ہوں بعد میں کوئی مس ایپ ہو جائے گا، تو ایسے گفٹ کو بعد میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ باہر نکل کے جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے جو ڈونی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں کر سکتی تھی، تو ایسے گفٹ کو بعد میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ جو ڈونر کے جو وارثان ہیں وہ اگر بعد میں چاہیں کہ وہ اس گفٹ کو کینسل کروا سکیں، تو یہ جو چیزیں ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں اگر وہ گفٹ ان کے اندر فال کرتا ہے تو پھر وہ جو وارثان ہیں ڈونر کے، ان کے لیے کورٹ آف لا کے اندر اپنے کیس کو ثابت کرنا چونکہ مشکل ہے، اس صورت میں وہ گفٹ جو ہے اس کو کینسل کروانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پریکاشنری میئرز جو ڈونی کو لینے چاہیے، یا جب آپ گفٹ ڈیڈ بناتے ہیں اس وقت دونوں پارٹیز کو جو امپورٹنٹ پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی شخص چاہے وہ ڈونر کے وارثان ہوں یا کوئی اور پارٹی ہو اس گفٹ ڈیڈ کو چیلنج نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب کوئی گفٹ ڈیڈ بناتے ہیں وہ وقت، وہ جگہ، تاریخ، مقام جہاں پہ آپ بنا رہے ہیں اور اس کے جو وٹنسز یا اس کے گواہ ہیں ان کو ضرور اس گفٹ ڈیڈ کے اندر مینشن کریں تاکہ کل کو جب اس کی ضرورت پڑے، کیونکہ چیلنج جب کورٹ آف لا میں اس کو کیا جاتا ہے گفٹ کو، تو نارملی فراڈ یا دھمکی کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو گفٹ کی گئی ہے پراپرٹی تو یہ ڈونر سے کسی فراڈ کے ذریعے لی گئی ہے۔ تو جب وہ چیزیں آپ مینشن کر دیتے ہیں، گواہ بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو پھر کورٹ آف لا کے اندر اس کو دھمکی کا نتیجہ یا فراڈ کا نتیجہ ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ تو جب بھی گفٹ ڈیڈ بنائیں تو یہ چیزیں آپ کو مینشن کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ جب آپ کسی گفٹ کو کورٹ آف لا میں چیلنج کرتے ہیں، اس کا کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کا سوٹ فائل کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو گفٹ تھا وہ جو اموویبل پراپرٹی تھی کسی پلاٹ کی شکل میں، گھر کی شکل میں، دکان کی شکل میں، اس کی رجسٹری ہو چکی ہے، وہ آگے کسی کو ٹرانسفر ہو چکا ہے، یا اس کا قبضہ بھی کسی کو آگے منتقل ہو گیا ہے، اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے کسی اور کے نام پہ، تو اسی کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کے اندر جب آپ اپنی پریئر میں جائیں تو اس کے اندر آپ وہ رجسٹری کی کینسلیشن بھی اور وہ جو انتقال ہے اس کی منسوخی کا بھی ساتھ ہی آپ ذکر کریں گے تاکہ آپ کے ایک ہی سوٹ کے اندر، ایک ہی دعوے کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کی کور ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے الگ سے پھر 2 سوٹ اور کریں، رجسٹری کی کینسلیشن کے لیے اور انتقال کی کینسلیشن کے لیے۔ تو آپ ایک ہی سوٹ میں یہ ساری چیزیں اگر مینشن کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے ثابت کیا کرنا ہے کہ یہ فراڈ کے ذریعے ایسا گفٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا، یہ اس حوالے سے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے
جیسے میں نے عرض کیا کہ کوشش یہ کریں کہ جب آپ گفٹ دیں کسی کو، خاص طور پہ وہ مالک ہے جو پراپرٹی کا، جب کسی کو گفٹ دینے لگے تو وہ جو اس کے لیگل وارثان ہیں ان کی کنسنٹ ضرور لے لیں۔ کوشش کرے کہ وہ جو گفٹ ڈیڈ ہے اس کے اوپر ان کے سگنیچر ایز اے وٹنس، ایز اے گواہ لے لیں، تاکہ کل کو وہ ڈونی کو تنگ نہ کر سکیں، کیونکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے کسی اور کو وہ گفٹ کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی اس میں ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی کو گفٹ کریں اپنی پراپرٹی میں سے، تو اگر آپ کی اپنے حقیقی وارثان موجود ہیں تو کوشش کریں کہ 1/3 سے زیادہ چیز گفٹ نہ کی جائے۔ شریعت میں 1/3 کی حد تک، قانون کے اندر بھی 1/3 کی حد تک گنجائش ہے کہ آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، آپ ول کر سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ لمٹ وہ ہے جس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی آزاد مرضی سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اپنی ساری پراپرٹی آپ کسی کو دے دیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو آپ کے حقیقی وارثان ہیں وہ ان کو پسند نہیں آئے گا، تو وہ کورٹ آف لاء میں جا کے اس کو چیلنج کریں گے۔ یہاں ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے یونیورسل ڈونی، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے لاء کے اندر۔ یونیورسل ڈونی وہ شخص ہوتا ہے جس کو آپ اپنی ساری جائیداد گفٹ کر دیتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص وہ مقروض ہے، اس کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، تو وہ اپنی ساری جائیداد کسی شخص کو گفٹ کر دیتا ہے اس قرضے سے بچنے کے لیے۔ تو ایسا جو گفٹ ہے اس کے اندر وہ جو ڈونی ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ ساری پراپرٹی تو اس نے لے لی ہے، تو وہ جو قرضہ اس کے اوپر پیبل جو ڈیٹس ہیں اس کے اوپر، وہ کسی بینک کا بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی انڈیویجول کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پے کرنا بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ سو اگر وہ شخص گفٹ تو لے لیتا ہے ساری پراپرٹی کا، لیکن ان ڈیٹس کو وہ اون نہیں کرتا، اس لائبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جو ڈونر کے اوپر تھی، تو ایسے جو گفٹ کو بھی کورٹ آف لاء میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ اس لائبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ڈونر کے اوپر تھی، تو اس گفٹ ڈیڈ کو کینسل کیا جائے تاکہ جو پراپرٹی ہے یہ اس کے ڈونر کے پاس واپس چلی جائے اور جو قرض لینے والے لوگ ہیں وہ اپنے قرضے کی وصولی کو ممکن بنا سکیں۔ سو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ گفٹ ڈیڈ بنائی جاتی ہے۔ اس کے میں نے عرض کیا کہ 2-3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس کو کینسل کروا سکتے ہیں، اور اس کے تقریباً 8 سے 10 پوائنٹس ایسے ہیں جس کی بیس پہ آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ سو گفٹ ڈیڈ بناتے وقت آپ نے ان دونوں اینگلز کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس ڈاکومنٹ کو آگے چل کے ریووک نہ کیا جا سکے، اس کو اوائڈ نہ کروایا جا سکے، اس کو کینسل نہ کروایا جا سکے۔ اس لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے جب آپ گفٹ ڈیڈ بنائیں تو یہ سارے آسپیکٹس کو ذہن میں رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو گائیڈ کر سکیں جب آپ گفٹ ڈیڈ بنانے جائیں۔ ایون دین اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی کیوری آپ کے ذہن میں ہے تو ہمارا نمبر اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ملے گا، آپ اس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان باکس میں آپ اپنا میسج کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کیس کے حوالے سے رہنمائی چاہیے ہو آپ کی تو اس کے لیے بھی ہمارا جو پینل ہے وہ ہمہ وقت موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آگے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس فوراً پہنچے۔ شکریہ۔